बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के साथ मैं हूँ कामरान मलिक। जी तो दोस्तों, आज एक और न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट जो वीडियोज़ मैं बनाऊँगा वो मैं एक इन्वर्टर यूपीएस की जो मैं सीरीज़ लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको तमाम यूपीएस के मतलब गाइड करूँगा कि उसको इंस्टॉल कैसे करना है, आपको कितने वाट का यूपीएस लगाना है, बैटरीज़ कौन सी लगानी है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मैं उसमें आपको मैं बताऊँगा। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम आज इस वीडियो में यूपीएस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन्वर्टर बेसिकली है क्या, ये काम कैसे करता है, कितने वाटेज का होता है और क्या क्या इसकी और स्पेसिफिकेशन होती है। पहले हम आज इसका एक थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जी तो दोस्तों, बहुत से लोगों के ज़हन में ये ख्याल होता है कि इन्वर्टर और यूपीएस इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है, यूपीएस और इन्वर्टर। इन्वर्टर बेसिकली होता यह है कि हमारी जो डीसी सप्लाई होती है, इन्वर्टर उसको कन्वर्ट करता है एसी सप्लाई में। यानी हमारी जो बैटरीज़ में एनर्जी स्टोर होती है, जो डीसी पावर स्टोर होती है, हमारा इन्वर्टर क्या करता है कि उस डीसी सोर्स को एसी में कन्वर्ट करता है और फिर आगे हम उससे जो लोड जो है अपना चलाते हैं, हम घर का लोड चलाते हैं। ये हो गया इन्वर्टर। बेसिकली इन्वर्टर का फंक्शन ये होता है। अब यूपीएस क्या है? बाद लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि यूपीएस और इन्वर्टर में ये फ़र्क है कि यूपीएस वो है जो हमारी जो बैटरीज़ को चार्ज भी करता है और हमारी बैटरीज़ जो हमारी बैटरी से करंट लेके आगे हमारे लोड को देता है। और इन्वर्टर वो होता है जो सिर्फ बैटरी से करंट लेके आगे हमारे लोड को चलाता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपीएस एक बेसिकली एक फंक्शन है, एक समझ एक फंक्शन है इन्वर्टर के अंदर, जो क्या करता है फ़र्ज़ करें जैसे ही हमारी वापडा, मतलब जो हमारी वापडा होती है, हम जो बिजली का हम कनेक्शन लेते हैं बाहर से, ठीक है, जैसे ही हमारी वापडा बंद होती है तो यूपीएस एक फंक्शन है कि वो ऑटोमेटिकली हमारे इन्वर्टर को बैटरी मोड पे लेके आ जाता है। जैसे वो बैटरी मोड पे लेके आता है, ठीक है, और हमारे घर का लोड जो है वो बैटरीज पे चलना शुरू हो जाता है। इन्वर्टर जो है एसी सप्लाई देना शुरू कर देता है बैटरीज से लेके, ठीक है। यूपीएस बेसिकली फंक्शन है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूपीएस का जो इसकी जो एब्रीवेशन है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक हो गया। अब इन्वर्टर जो है, इन्वर्टर बेसिकली ये जो है एक डिवाइस है जो क्या करता है, ये जो फंक्शन है इन्वर्टर, ये इन्वर्ट करता है डीसी को एसी में इन्वर्ट करता है, ठीक है। अब इन्वर्टर में हम ये फंक्शन लगाते हैं यूपीएस का, मतलब अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। जैसे ही हमारी वापडा जाए और हमारा जो यूपीएस सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली क्या करे, वापडा जैसे ही ऑफ हुई बैटरी से सप्लाई लेके हमारे घर के लोड को देना शुरू कर दे, ठीक है। ये हम सिस्टम लगाते हैं इन्वर्टर के अंदर। तो ये तो बात हो गई यूपीएस और इन्वर्टर में जो हम लोग जो है इसमें डिफरेंस बताते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन्वर्टर जो है ये कितने वाटेज के होते हैं, ठीक। अब ये दोस्तों डिपेंड करता है हमारे घर के लोड पे। मैं पहले घर को लेके चलूँगा, ठीक है। हम जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं इन्वर्टर, ठीक, हमारे घर में जितना लोड होगा, मतलब कि हमारे घर में जितनी लाइट्स होंगी, पंखे होंगे, ठीक है, एनर्जी सेवर वगैरह, और जो सबमर्सिबल पम्प यानी कि मोटर पंप वगैरह हो गए, ठीक है, ये कुल मिला के रेफ्रिजरेटर, इस्त्री, ये कुल मिला के हमारे घर का लोड कितना है, मतलब कि पावर कितनी कंज्यूम हो रही है हमारे घर में। ये जो हम जितनी भी डिवाइसेस लगा रहे हैं घर में, ये कितनी पावर बेसिकली कंज्यूम कर रही है, कितने वाटेज पावर जो है कंज्यूम कर रही है, ठीक है। इन सब डिवाइसेस की पावर को कैलकुलेट करके, ठीक है, जितनी पावर होगी, ठीक है, हमें फिर उतने वाट का इन्वर्टर लगाना पड़ता है। फ़र्ज़ कर लें मेरे घर का लोड है 1000 वाट, ठीक है, 1 किलोवाट का लोड है मेरा घर, जितना भी लोड है यहाँ पे जो चल रहा है वो फ़र्ज़ कर लें 1 किलोवाट है, ठीक। अब मैंने इन्वर्टर कौन सा लगाना है, अब मैंने इन्वर्टर इससे थोड़ा ज़्यादा का लगाना है, ठीक है। अब फ़र्ज़ कर लें 1 किलोवाट का लोड है मेरे घर का, तो मुझे कम से कम 1800 वाट का इन्वर्टर लगाना है या 2000 वाट का इन्वर्टर मैंने लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि जैसे ही हम जो भी इन्वर्टर डिज़ाइन किए जाते हैं वो इन्वर्टर, मतलब उन पे जो मेंशन होता है कि ये 2000 वाट का इन्वर्टर है, फ़र्ज़ कर लें, मतलब एक इन्वर्टर में मेंशन है कि ये 2000 वाट जो है मैक्सिमम लोड चलाएगा, ठीक है। ये इसकी पीक वैल्यू होती है कि मैक्सिमम जो लोड है ये 2000 वाट तक सपोर्ट करेगा, ठीक है।
اب انورٹر میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہم اس پہ لوڈ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہی ہمارا لوڈ 1500 واٹ 1600 واٹ، ٹھیک ہے نا، جیسے ہی تقریباً 1800 واٹ تک جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ انورٹر آٹومیٹیکلی یہ بند ہو جاتے ہیں، ٹرپ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پورا 2000 واٹ کا لوڈ تقریباً یہ نہیں چلا پاتے، مطلب صرف وہاں پہ یہ مینشن ہوتا ہے کہ 2000 واٹ تک ہم اس پہ لوڈ چلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب فرض کر لیں ہمارا لوڈ ہے 1000 واٹ، تو ہمیں انورٹر سے تھوڑا زیادہ واٹ کا لگانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیوں لگانا ہے زیادہ واٹ کا، ایک اور میں وجہ بتا دیتا ہوں۔ فرض کریں کہ آپ نے لوڈ ایکسٹینڈ کر دیا گھر کا، آپ نے ایک اور چیز لگا دی، ٹھیک ہے، 1000 واٹ لوڈ تھا، تو آپ نے فرض کریں 3-4 لائٹیں اور لگا لی، تو لوڈ ہمارا تقریباً ہو گیا 1200-1300 واٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ایک اس کا یہ بھی فائدہ ہے، ہمیشہ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جتنے واٹ کا آپ کا گھر کا لوڈ ہے، آپ نے اس سے تھوڑا زیادہ واٹ کا انورٹر آپ نے گھر میں لگانا ہے، تاکہ آپ کو مطلب کوئی مسئلہ پریشانی نہ آئے انورٹر میں، مطلب زیادہ لوڈ نہ برداشت کر سکے یا وہ بند ہو جائے، کچھ بھی اس میں مسئلہ آئے، ٹھیک ہے۔ یہ تو بات ہو گئی انورٹر کے واٹیج کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ میں اور بھی بات میں کلیئر کرتا چلوں۔ انورٹر بیسیکلی آتے ہیں کلو واٹ اور کے وی اے میں۔ یہاں پہ بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار ہم انورٹر اب کون سا لیں گھر کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب بعض لوگوں کا یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ انورٹر ہم نے لینا کون سا ہے، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے گھر کا لوڈ کتنا ہے، ٹھیک ہے، کتنے یہ لوڈ ہم کیلکولیٹ کیسے کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر جتنا بھی لوڈ ہے اس کو کیلکولیٹ کر کے ہم نے کلو واٹ والا انورٹر لینا ہے یا کے وی اے والا لینا ہے، کے وی اے سے کیا مطلب ہے، کلو واٹ کا کیا مطلب ہے، مطلب بہت سے لوگ جو ہے نا مطلب اس بات سے کافی کنفیوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ جاتے ہیں کسی کاریگر کے پاس، ٹھیک ہے، یا کسی ایسے دکاندار کے پاس جاتے ہیں جو یہ انورٹر وغیرہ سیل کرتے ہیں، جب وہ ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ جسٹ آپ سے یہ پوچھتے ہیں بھائی آپ کا لوڈ کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بیسیکلی ان کا یہ سوال ہوتا ہے بھائی آپ کا لوڈ گھر کا کتنا ہے، تو اس حساب سے پھر وہ آپ کو انورٹر دیتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، آپ جتنے بھی واٹ آپ بتائیں گے انہیں کہ جی ہمارا اتنے واٹ کا لوڈ ہے، تو وہ تھوڑے سے پریشان مطلب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یار آپ شاید ایگزیکٹ نہیں بتا رہے، ٹھیک ہے، آپ پہلے یہ اچھے سے معلوم کر کے ہیں جی کتنا لوڈ ہے پھر ہم آپ کو انورٹر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر وہ یہ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو جو انورٹر چاہیے آپ بتائیں ہم آپ کو دے دیتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو میں گائیڈ کرتا چلوں کہ جب بھی آپ نے انورٹر لینا تو آپ نے پہلے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے آپ نے گھر کا سارا لوڈ دیکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، مطلب کتنی لائٹیں، ٹھیک ہے، جو آپ ڈیلی بیسس پہ چلاتے ہیں، کتنی لائٹیں، ٹھیک ہے، کتنے پنکھے چل رہے ہیں، ٹھیک، ٹی وی کتنے چل رہے ہیں۔ اور اب پہلے ہم ٹی وی، لائٹس اور پنکھوں کی بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ریفریجریٹر ہو گیا، استری ہو گئی، ٹھیک ہے، سب مرسیبل پمپ ہو گئے، سب مرسیبل پمپ یعنی کہ جو ہمارے واٹر پمپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو فی الحال ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، ٹھیک، کیونکہ اس کے بعد میں آپ کو یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ یہ جو ہمارا لوڈ ہے یہ کتنے واٹ کا انورٹر جو سپورٹ کرتے ہیں یا جو بھی ہے، ٹھیک۔ پہلے ہم پنکھے، ٹیوب لائٹس یا انرجی سیور، ٹھیک ہے، ٹی وی وغیرہ اس کو ہم لے کے چلتے ہیں، بیسک لوڈ کو لے کے چلتے ہیں جو ہم ڈیلی ہم گھر پہ جو ہے یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری لائٹیں کتنی ہیں، ہمارے پنکھے کتنے ہیں، ٹی وی کتنے ہیں۔ جو ہماری لائٹیں جو انرجی سیور ہے، انرجی سیور جو عام طور پہ یہ تقریباً 14 واٹ سے لے کے 25 واٹ تک جو ہے یہ سپلائی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنی پاور لیتے ہیں 25 واٹ تک، ٹھیک ہے۔ ہمارے جو ٹی وی ہو گئے، ٹھیک، اب جو ٹی وی ہیں بیسیکلی جو پہلے ٹی وی آتے تھے وہ تقریباً 80 واٹ 100 واٹ تک لیتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ ایل سی ڈی آ گئی، ایل ای ڈی آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تقریباً انچز کے حساب سے ہوتا ہے، جتنے انچ کا آپ کا ایل ای ڈی ٹی وی ہوگا، جتنے انچ کی آپ کی ایل سی ڈی اسکرین ہوگی، ٹھیک ہے، وہ اتنے واٹیج لے گی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہو گیا انرجی سیور یا لائٹس وغیرہ۔ اب ٹیوب لائٹس کی میں بات کروں تو ٹیوب لائٹس جو ہیں یہ تقریباً 40 واٹ 40 واٹ انرجی کنزیوم کرتی ہیں، ٹھیک۔ اب پنکھوں کی بات کر لیتے ہیں، جو ہمارے فین ہیں، فین تقریباً 80 سے 100 واٹ انرجی کنزپشن جو ہے یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فین جو ہے 100 واٹ تقریباً لیتے ہیں، ٹھیک۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، فین، جتنی بھی ٹیوب لائٹس ہو گئی، انرجی سیور ہو گئے اور ٹی وی، ان ساروں کی آپ نے جو ہے واٹیج جو ہے ہم نے کیلکولیٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ان ساروں کو آپ نے جمع کر لینا ہے، جتنے آپ کے پاس واٹ بنیں گے وہ سمجھ لینا ہے کہ یہ آپ کے گھر کا لوڈ ہے جو آپ نے چلانا ہے انورٹر پہ۔ صرف یہی لوڈ آپ نے کیلکولیٹ کیا، یاد رکھیں
کہ آپ نے پنکھے، ٹی وی اور انرجی سیورز کا لوڈ آپ نے کیلکولیٹ کیا ہے، تو آپ نے یہی لوڈ اپنے انورٹر پہ چلانا ہے اور اسی حساب سے آپ نے انورٹر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو دوسری بات میں پہلے چھوڑ کے آیا تھا ریفریجریٹر، استری وغیرہ، ٹھیک، اب اگر آپ نے وہ سب بھی چلانا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو وہ سارا لوڈ بھی آپ کو شامل کر کے اس کے مطابق انورٹر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو استری ہے، ٹھیک ہے، استری تقریباً 1500 واٹ انرجی کنزیوم کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ریفریجریٹر ہو گئے یہ بھی تقریباً 200-300 واٹ تک، یہ جو ہے تقریباً 500 واٹ تک بھی انرجی کنزیوم کر لیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو 700 واٹ 800 واٹ تک انرجی کنزیوم کرتے ہیں ریفریجریٹر جو ہیں، ٹھیک۔ اب جو نئے ریفریجریٹر آ رہے ہیں وہ تو کافی کم پاور کنزیوم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ہی سمجھ لیں کہ 200-300 واٹ تک انرجی جو ہے کنزیوم کرتے ہیں، ٹھیک۔ اور اب بات کر لیجیے سب مرسیبل پمپ، جو ہمارے گھروں میں واٹر پمپ چلتے ہیں۔ بیسیکلی ہم زیادہ تر واٹر پمپ ہم استعمال کرتے ہیں 1 ہارس پاور تک، ٹھیک ہے، جو گھروں میں یوز کیا جاتا ہے۔ شاید کچھ لوگ اس سے زیادہ بھی یوز کرتے ہوں، 1 ہارس پاور۔ اب 1 ہارس پاور پمپ کتنے واٹیج لیتا ہے، اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ 1 ہارس پاور میں ہمیشہ 746 واٹ ہوتے ہیں، 746 واٹ ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ بات یاد رکھ لینی ہے کہ 1 ہارس پاور میں 746 واٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک سبمرسیبل پمپ جو ہے 1 ہارس پاور کا 746 واٹ لیتا ہے، آپ نے یہ بات ذہن میں رکھ لینی ہے، ٹھیک۔ اب یہ سارا واٹ آپ نے یہ سارے جتنا بھی لوڈ ہے سب کو کیلکولیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پورے آپ کا گھر کا لوڈ ہو گیا، ٹھیک، یہ سارا لوڈ ہو گیا آپ کے گھر کا، آپ نے سب کو کیلکولیٹ کرنا ہے۔ اب یہ لوڈ تقریباً آپ کا بن جائے گا 2 kV 2 کلو واٹ یا آپ 2000 واٹ، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ لیں کہ 2000 واٹ بن گیا تو آپ نے اس سے زیادہ کا انورٹر لینا ہے۔ آپ نے دکاندار کو بتانا ہے کہ میرے گھر کا لوڈ ہے 2000 واٹ ہے میرے گھر کا لوڈ، جتنا بھی ہے، ٹھیک ہے، اب مجھے اس سے تھوڑا زیادہ کا، آپ یہ کر لیں 3 کلو واٹ کا انورٹر لگا لیں، ٹھیک۔ 2000 واٹ لوڈ ہے آپ کا گھر کا تو آپ ایسا کر لیں 3 کلو واٹ کا انورٹر لگا لیں، ٹھیک۔ آپ ایسا کر لیں کیونکہ یہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا، آپ کا لوڈ بہت ہی آسانی سے چلائے گا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں کرے گا۔ کیونکہ اگر آپ فرض کریں آپ سارا لوڈ چلاتے ہیں ایک ہی بار اس انورٹر پہ تو وہ اس کی کیپیسٹی ہوگی اس سارے لوڈ کو برداشت کرنے کی، تاکہ وہ آپ کا جو انورٹر ہے وہ خراب ہونے سے بچ جائے۔ اب فرض کریں آپ نے لوڈ کیلکولیٹ کیا سارا 2000 واٹ، ٹھیک ہے، آپ انورٹر بھی اس پہ تقریباً 2300 واٹ کا یا 2500 واٹ کا لگا لیتے ہیں، تو یہ کیا ہوگا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا سارا لوڈ ایک ہی ٹائم پہ سارا لوڈ نہ چلا سکے، وہ اس میں کوئی مسئلہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 2000 واٹ اگر آپ کا لوڈ ہے تو آپ کوشش کریں 3000 واٹ کا یا 3200 واٹ کا آپ انورٹر لگا لیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور بات کر لیں کہ اب جب آپ نے انورٹر لینا ہے تو انورٹر آتے ہیں KVA میں اور کلو واٹ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب KVA اور کلو واٹ، ٹھیک۔ اب جیسے آپ انورٹر لیں گے KVA میں، ٹھیک ہے، جن انورٹر کی ریٹنگ KVA میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کلو وولٹ امپیر ان میں ہوتی ہے، تو وہ انورٹر بیسیکلی آپ کو فرض کر لیں 2 KVA کا انورٹر ہے، ٹھیک ہے، 2 KVA کا انورٹر آپ کو جو میکسیمم پاور واٹیج میں دے گا وہ دے گا 1800 واٹ 1600 واٹ 1700 واٹ، اتنے واٹیج آپ کو وہ دے گا 2 KVA کا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر آپ نے لینا ہے 2 کلو واٹ کا 2 کلو واٹ کا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو 2 کلو واٹ ہی ملنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو یہ ریکمنڈ کروں گا، یہ میں آپ کو ضرور گائیڈ کروں گا کہ آپ نے جب بھی انورٹر لینا ہے تو آپ نے کلو واٹ میں لینا ہے، ٹھیک ہے، کوشش کریں کلو واٹ میں لیں۔ اب جو انورٹر آ رہی ہے، جو کمپنیز آپ انورٹر بنا رہی ہیں وہ کلو واٹ میں بھی بنا رہی ہیں، KVA میں بھی بنا رہی ہیں۔ پہلے جو انورٹر آتے تھے 2016 17 18 کی اگر میں بات کروں تو تب انورٹر آتے تھے KVA میں، ٹھیک ہے۔ میں نے بھی ایک انورٹر تقریباً 2 KVA کا انورٹر میں نے لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تب انورٹر جو آتے تھے وہ KVA میں آتے تھے، ٹھیک۔ 2 KVA کا میرا انورٹر ہے، تقریباً میں اس پہ اپنے گھر کی ساری لائٹیں میں چلاتا ہوں، جتنے پنکھے ہیں یہاں پہ میرے گھر میں وہ سبھی میں اس پہ چلاتا ہوں، تو ماشاءاللہ اس کی کافی اچھی کارکردگی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تقریباً 4 سے 5 سال ہو گئے اس نے مجھے بہت اچھا رزلٹ دیا ہے، وہ پرانا ماڈل ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو نئے ماڈل آ رہے ہیں انورٹر کے جو بھی نئے ماڈلز آ رہے ہیں وہ نئے ماڈلز جو ہیں وہ اب آ رہے ہیں سولر انورٹر۔ اب سولر انورٹر کیا ہے؟ سولر انورٹر وہ ہیں جن کے ساتھ آپ ڈائریکٹ سولر ماڈیول PV پینل آپ ڈائریکٹ ان کے ساتھ
कनेक्ट कर सकते हैं, सोलर प्लेट्स आप डायरेक्ट उनके साथ लगा सकते हैं। ठीक है, वो इन्वर्टर क्या करते हैं, सोलर से जो है वो सूरज की रोशनी से जो हमारी सोलर प्लेट्स होती हैं, ठीक है, उन प्लेट्स की मदद से जो है वो हमारे घर को हमारे घर को जितनी भी पावर चाहिए होती है, जितने वाटेज चाहिए होते हैं, जितना लोड चाहिए होता है, वो इन्वर्टर प्रोवाइड करते हैं। ठीक, इन्वर्टर अब जो आ रहे हैं, जो लेटेस्ट इन्वर्टर है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो अब आ रहे हैं। आप जब अब आपने जो इन्वर्टर अब लेने हैं वो आप हमेशा लें सोलर इन्वर्टर, वो काफ़ी बेनिफिट है उनका। ठीक है, सोलर इन्वर्टर के साथ आप डायरेक्ट प्लेट्स लगा सकते हैं। ठीक है, सोलर प्लेट लगा सकते हैं डायरेक्ट, उनके साथ कोई चार्ज कंट्रोल वगैरह नहीं लगाना पड़ता। जो पहले मॉडल आते थे, इससे पहले के जो मॉडल थे जो सोलर इन्वर्टर नहीं थे, उनके साथ जब हम प्लेट्स लगाते हैं तो चार्ज कंट्रोलर के साथ लगाते हैं। ठीक है, वो चार्ज कंट्रोलर सबसे पहले सोलर प्लेट्स रखती हैं, उसके बाद चार्ज कंट्रोलर से फिर हम जो है बैटरीज कनेक्ट करते हैं अपनी। ठीक है, जो मैं पहले मॉडल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनके साथ डायरेक्ट वो जो मॉडल थे उनके साथ डायरेक्ट जो है आप सोलर की जो वायर से कनेक्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है, उनके लिए आपको ये करना पड़ता था, सोलर से आपने तारें लेके आनी थी चार्ज कंट्रोलर में, और फिर चार्ज कंट्रोलर से आपने वो तारें देनी थी बैटरीज़ को। आपने क्या करना था, उन सोलर प्लेट से आपने अपनी बैटरीज़ को चार्ज करना था। ठीक है, और जो अब इन्वर्टर आ रहे हैं, जो लेटेस्ट इन्वर्टर हैं, वो इन्वर्टर उनका ये फंक्शन है कि उनके साथ डायरेक्ट आपने सोलर प्लेट्स लगानी होती हैं। ठीक है, उनके पीछे एक फंक्शन होता है डायरेक्ट पीवी इनपुट का। पीवी इनपुट यानी कि आप उनके साथ डायरेक्ट पीवी मॉड्यूल आप डायरेक्ट उनके साथ लगा सकते हैं। ठीक, अब ये भी डिफरेंट वाटेज में आते हैं। ठीक है, ये जो सोलर चार्जर जो सोलर इन्वर्टर हैं, ठीक है, सोलर चार्ज इन्वर्टर। ठीक, अब कोशिश आप यही करें कि आप हमेशा सोलर इन्वर्टर लें। सोलर इन्वर्टर काफ़ी बेस्ट इन्वर्टर हैं, काफ़ी अच्छे इन्वर्टर हैं। ठीक है, अब तो यहाँ तक भी है कि अब सोलर इन्वर्टर जो आ रहे हैं वो कुछ ऐसे भी हैं कि जिनके साथ बैटरीज अटैच नहीं होती, उनके साथ डायरेक्ट जो है आप सोलर प्लेट्स लगा लें। ठीक है, और अपने घर का लोड चलाएं दिन के टाइम। ठीक है, रात के टाइम आपका जो लोड है वो वापटा पे चलेगा। ठीक है, दिन के टाइम सोलर पे आप उनके साथ जो इन्वर्टर में अभी मैंने बताया, जिसके साथ सिर्फ आप प्लेट भी लगा सकते हो, बेशक बैटरीज ना लगें। अगर आप बैटरीज लगाना चाहते हैं तो आप उसके साथ बैटरी लगा भी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इन्वर्टर के बारे में आपको काफ़ी कुछ मालूमात हुई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और वीडियो आगे जो भी वीडियोज़ होंगी उनमें मज़ीद मैं इन्वर्टर के बारे में बताऊंगा। वो मैं आपको लाइव बताऊंगा। मैं अपना जो इन्वर्टर मैंने घर पे लगाया हुआ है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। उसकी मैंने वायरिंग कैसे की हुई है, वो इन्वर्टर कौन सा है, कौन सा मॉडल है, ठीक है, और क्या कुछ उसकी स्पेसिफिकेशन है, बैटरीज मैंने कौन सी लगाई हुई हैं। ठीक, और यहाँ पे एक और बात मैं क्लियर करता चलूँ कि बैटरीज जो होती है इन्वर्टर के साथ हम बैटरीज लगाते हैं तो ये डिपेंड करता है आपका इन्वर्टर कितनी बैटरी सपोर्ट करता है। ठीक, कुछ इन्वर्टर होते हैं जिनके साथ सिंगल बैटरी लगती है, यानी कि 12 वोल्ट की एक बैटरी लगती है। कुछ इन्वर्टर होते हैं जिनके साथ 2 बैटरीज लगती हैं, मतलब 24 वोल्ट लेते हैं वो इन्वर्टर, और उसके साथ हमको 12 वोल्ट की बैटरीज लगानी पड़ती हैं। ठीक है, कुछ इन्वर्टर होते हैं 48 वोल्ट की जिसके साथ हमें 4 बैटरीज लगानी पड़ती हैं 12 वोल्ट की। अब ये बैटरीज के कनेक्शन कैसे होते हैं ये मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा इंशाल्लाह। आज की वीडियो ये पार्ट 2 है यूपीएस का। आज हम इसमें इन्वर्टर के पास चलेंगे और वहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको कि इन्वर्टर में जो हम बैटरीज़ वहाँ पे जो लगाते हैं वो बैटरीज़ कौन सी लगाते हैं, बैटरीज़ के कनेक्शन कौन से होते हैं, इन्वर्टर के टर्मिनल कौन से होते हैं जहाँ पे हम बैटरीज़ के कनेक्शन लगाते हैं, उसकी यूपीएस की आउटपुट कौन सी होती है, उसकी इनपुट कौन सी होती है। ठीक है जी, तो दोस्तों ये अभी मैं आ गया हूँ अपने यूपीएस के पास। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे यूपीएस पड़ा हुआ है और ये नीचे 2 बैटरीज़ हैं। ठीक है, अब ये यूपीएस काफ़ी पुराना मॉडल है, ये 2 kVA का यूपीएस है। ठीक, किलोवाट का नहीं है, 2 kVA का है। और इस पर मैं अपने घर के तकरीबन 6 से 7 सीलिंग फ़ैन यानी पंखे चलाता हूँ, और तकरीबन 5 से 6 एनर्जी सेवर चलाता हूँ, और 3-4 LED बल्ब चलाता हूँ। काफ़ी अच्छी इसकी कारकर्दगी है। ये जो लोड अभी मैंने आपको बताया है ये सारा मैं इस पर चला सकता हूँ, लेकिन डिपेंड करता है इसकी कैपेसिटी पे। दूसरी बात ये कि अब आपकी बैटरीज जो हैं इनकी कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी, इनकी अम्पेयर की जो कैपेसिटी है, अम्पेयर हावर की जो कैपेसिटी है वो जितनी ज़्यादा होगी, ये आपको बैकअप उतना ज़्यादा मिलेगा, बैकअप टाइम उतना ज़्यादा मिलेगा। जितनी बैटरीज़ की कैपेसिटी कम होगी, इनकी अम्पेयर की कैपेसिटी कम होगी,
ان کے امپیئر جتنے کم ہوں گے آپ کو بیک اپ ٹائم اتنا کم ملے گا. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ بات کر لیتے ہیں کہ یہ ابھی جو میرا انورٹر ہے یہ لائن موڈ پہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی لائن موڈ پہ ہے. ٹھیک, یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 168 اور 168 یہاں پہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. یہ بیسیکلی 168 یہ ان پٹ وولٹیج ہے اور آؤٹ پٹ وولٹیج بھی 168. یہ 168 کیوں ہے؟ کیونکہ ابھی جو میری واپٹا ہے وہ آن ہے, میری واپٹا بھی بند نہیں ہے. یہ بھی واپٹا کے وولٹیج ان کر رہا ہے اور وہی واپٹا کے وولٹیج آؤٹ بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب جیسی واپٹا جائے گی تو یہ کیا ہوگا کہ اب یہاں پہ کچھ اور ریڈنگز آ جائیں گی. یہاں پہ آؤٹ پٹ کی جگہ مجھے تقریباً یہ 220-230 وولٹ دینا شروع کر دے گا. ٹھیک, یہ بھی لائن موڈ پہ ہے. تو اب ذرا اس کے بیک اپ موڈ کی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک, اب میں جیسے ہی میں واپلا آف کروں گا, ٹھیک ہے, میں واپلا آف کرنے لگا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے یہ فوراً سے ہی بیک اپ موڈ پہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اسکرین پہ آپ کو بتا رہا ہے جو ان پٹ واپڈا ہے یہ بند ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ آؤٹ پٹ دے رہا ہے ہماری بیٹری سے لے کے بیک اپ موڈ پہ آ گیا. ٹھیک, یہ بیٹری سے پاور لینا شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, 227 to 27 وولٹ اے سی ابھی یہ آؤٹ پٹ مجھے دینا شروع اس نے کر دیا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ جو بیٹری پرسنٹیج بتا رہا ہے یہ بھی فل بتا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا, ابھی یہ بیک اپ موڈ پہ ہے. ٹھیک, بیٹری سے کرنٹ لے کے اب میرے گھر کا لوڈ جو ہے یہ انورٹر یہ یو پی ایس چلا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا, اب یہ ہو گیا اس کا بیک اپ موڈ. ٹھیک, اب واپس میں آتا ہوں لائن موڈ پہ. ٹھیک, یہ دیکھیں یہ اب لائن موڈ پہ آ گیا. لائن موڈ پہ دیکھیں 166 یعنی کہ ان پٹ میری واپس آ گئی ہے واپڈا والی, اور آؤٹ پٹ بھی مجھے واپڈا والی ہی دے گا, بیٹری سے نہیں لے رہا. ٹھیک ہے, آؤٹ پٹ دیکھ لیں 166, اور نیچے بیٹری آپ دیکھ لیں یہ بھی چارج ہونا شروع ہو گئی تھی جتنی بیٹری میری ڈسچارج ہوئی. ٹھیک, لیکن یہ تھوڑے ٹائم کے لیے میں نے اس کو بند کیا تھا. آپ بات کر لیتے ہیں اس کی بیک سائڈ کی کہ اس کے بیک سائڈ پہ کون کون سے پوائنٹ ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جو ہم کنیکشن کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں, کون کون سے یہاں پہ پوائنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک, سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یہ والا جو پوائنٹ ہے, یہاں سے ہم آؤٹ پٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آؤٹ پٹ کنیکشن ہے. ٹھیک, اب یہ میں نے سنگل وائرنگ کی ہوئی ہے. یو پی ایس کی جو وائرنگ ہوتی ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ڈبل وائرنگ بھی ہوتی ہے اور سنگل وائرنگ بھی ہوتی ہے. مطلب کہ ایک تار بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں آؤٹ پٹ سے, دو تاریں بھی آؤٹ پٹ سے استعمال کر سکتے ہیں. وہ کیسے استعمال کرنی ہے یہ بھی میں آپ کو آگے ڈیٹیل سے بتاؤں گا, یہ کیسے آپ نے یہاں سے وائرنگ کرنی ہے. ٹھیک, نیکسٹ آ جاتے ہیں اس کی پاور سپلائی. یہاں سے ہم اس کو پاور ان پٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, اب آگے چلتے ہیں. یہ جو دو پوائنٹ ہیں ٹھیک, یہ بیٹری کے ہیں. اب اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ 24 وولٹ ڈی سی لکھا ہوا ہے, مطلب کہ یہ جو میرا انورٹر ہے یہ دو بیٹریز کا ہے, یہ 24 وولٹ یہ جو ہے ڈی سی سپلائی لیتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں 24 وولٹ ڈی سی لکھا ہوا, مطلب یہ 24 وولٹ ڈی سی برداشت کرے گا. اس سے زیادہ کا جو ہے میں نے اس پہ ڈی سی سپلائی جو اس سے زیادہ میں نے نہیں دینی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ وہاں پہ مینشن ہے یہ چیز کیا یہ 24 وولٹ کیپیسٹی کا ہے. ٹھیک ہے, 24 وولٹ ڈی سی سپلائی جو ہے ہم نے اس کو پرووائڈ کرنی ہے. اور 24 وولٹ ڈی سی سپلائی کیسے ہم نے اب اس کو دینی ہے, یہ تقریباً دو بیٹریز ہم نے اس پہ لگانی ہوتی ہیں 12 وولٹ کی. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو بیٹریز بھی دکھاؤں گا کہ بیٹریز کے کنیکشن کیسے ہیں جو 24 وولٹ مجھے جو بیٹریز پرووائڈ کرتی ہیں. ٹھیک, یہ ہوگی اس کے بیٹریز کے پوائنٹ یہاں پہ آپ نے. اور اب جب آپ نے بیٹریز کے کنیکشن یہاں پہ لگانے ہوتے ہیں تو یہ چیز آپ نے دھیان رکھنی ہوتی ہے کہ آپ نے نیگیٹو ٹرمینل کہاں لگانا ہے اور پازیٹیو ٹرمینل کہاں پہ لگانا ہے. وہاں پہ مینشن بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے پازیٹیو بیٹری کا کہاں دینا اور بیٹری کا نیگیٹو آپ نے کہاں پہ دینا ہے. ٹھیک, یہ بات آپ نے دھیان سے جو ہے کرنی ہے. ٹھیک, اگر آپ یہ کنیکشن غلط لگاتے ہیں تو آپ کا انورٹر خراب ہو سکتا ہے, آپ کا یو پی ایس خراب ہو سکتا ہے. تو یہ چیز آپ نے دھیان رکھنی ہے کہ جہاں پہ پلس لکھا ہوا ہے وہاں پہ ہی آپ نے بیٹری کی پازیٹیو دینی ہے, جہاں پہ مائنس ہے وہاں پہ ہی اپنے بیٹری کی نیگیٹو وائر کنیکٹ کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا, اب اس پہ ایک یہ والا ایک آپشن ہوتا ہے, یہاں پہ اوپر لکھا ہوا ہے نیرو, شاید آپ کو نظر آ رہا ہو, یہ نیرو لکھا ہوا ہے, نیچے وائڈ. یہ جو فنکشن ہے اس میں بیسیکلی یہ فنکشن اس لیے ہوتا ہے کہ جو بعض اوقات ہماری یہاں پہ جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تقریباً جو وولٹیج ڈراپ ہوتے ہیں وہ 150 یا 140 یہاں تک آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جیسے ہی میں اس موڈ کو نیرو پہ لے کے آؤں گا تو جیسے جو میرے واپڈا وولٹیج ہے وہ تقریباً
150 160 تک ہوں گے تو یہ انورٹر فوراً بیک کا موڈ پہ چلا جائے گا، مطلب بیٹری سے کرنٹ لے کے میرے گھر کو دینا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی واپڈا کے وولٹیج 160 170 اس سے ایکسیڈ کریں گے تو یہ آٹومیٹیکلی پھر واپڈا پہ آ جائے گا، ٹھیک۔ یہ زبردست ایک اس کا اچھا فنکشن ہے کہ آپ کے جو گھر کا باقی لوڈ ہے جو آپ چلا رہے ہیں پنکھے وغیرہ، یہ پھر کم وولٹیج پہ نہیں چلنے دیتا، ٹھیک۔ تو اس کو میں نے وائڈ پہ رکھا ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ اکثر وولٹیج ڈراپ کا مسئلہ رہتا ہے۔ یہ ابھی تو میں نے آپ کو دکھایا 166 وولٹیج جو واپڈا کے ابھی آ رہے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو ہو گیا اس کی بیک سائڈ، یہاں پہ کیا کیا آپشنز ہیں، ٹھیک۔ یہ میں اس انورٹر کی بات کروں۔ اب جو نئے انورٹر آ رہے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، بیٹریز کے بھی یہاں پہ یہ بیٹریز کے ٹرمینل بھی ہوتے ہیں، اور اوپر یہاں پہ اس کے جو ہم سولر پینل کے کنیکشن دیتے ہیں، ٹھیک۔ جو سولر پلیٹس ہم لگاتے ہیں وہاں پہ بنا ہوتا ہے پی وی انپٹ، پی وی وہاں پہ لکھا ہوتا ہے 2 ٹرمینلز پہ، پی وی پلس اور پی وی مائنس، یعنی کہ آپ نے سولر پلیٹ کی پازیٹیو وائر پی وی پلس پہ لگانی ہے، اور سولر پلیٹس کی نیگیٹو وائر پی وی مائنس میں لگانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ مینشن ہوتا ہے بیٹریز کے بھی ٹرمینل وہاں پہ بنے ہوتے ہیں کہ آپ نے کہاں پہ بیٹریز کہاں پہ آپ نے بیٹریز کنیکٹ کرنی ہے، کہاں پہ پاور سپلائی دینی ہے، کہاں سے آؤٹ پٹ لینی ہے، مطلب ایزی ہوتا ہے، پیچھے سارا مینشن ہوتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں کہاں دینے ہیں۔ اگر آپ کو نہ بھی پتہ ہو تو آپ ایک یوزر مینول بھی ملتا ہے، وہاں پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے یہ، ٹھیک۔ یہ چیزیں مطلب لگانی کیسے ہیں یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک۔ اب آپ نے وائرنگ وغیرہ آگے کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ تھوڑا بہت آپ کو دھیان سے کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب نیکسٹ چلتے ہیں ہم بیٹریز کی جانب۔ اب جو بیٹریز میں نے لگائی ہوئی ہیں وہ بیٹریز کون سا کنیکشن ہے بیٹریز کا، جی تو فرینڈز اب بیٹریز کی بات کر لوں تو یہاں پہ جو میں نے یہاں پہ جو بیٹری میں نے لگائی ہے یہ اے جی ایس کی 2 بیٹریز ہیں، ٹھیک ہے، 175، یہ 175 امپیر ہاور کی 2 بیٹری میں نے یہ اس انورٹر کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں، کافی اچھا بیک اپ مجھے دے رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بیٹریز یہ میں تقریباً چینج بھی کرتا رہتا ہوں کیونکہ بیٹریز جو ہوتی ہیں یہ زیادہ سے زیادہ 2 سال 2.5 سال جو ہے آپ کے پاس اتنے سال یہ گزارتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بیٹریز خراب ہو جاتی ہیں۔ بیٹریز جو ہیں یہ ان کو لازمی چینج کرنا پڑتا ہے کیونکہ ٹائم کے لحاظ سے ان کا بیک اپ جو ہے آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے کہ کتنا عرصہ انہوں نے چلنا ہے، اس کی جو پلیٹس ہوتی ہیں انہوں نے کتنا عرصہ چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیٹریز میں چینج بھی کر چکا ہوں کئی بار، ٹھیک، تقریباً 2 سال تک میری بیٹریز جو ہیں وہ آرام سے نکال جاتی ہے اچھی کنڈیشن میں۔ 2 سال تک میں جو بیٹریز استعمال کرتا کیونکہ ان کی میں پراپر مینٹیننس رکھتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ بیٹریز کی آپ نے مینٹیننس کیسے رکھنی ہے، اس کو چیک کیسے کرنا ہے، پانی کیسے ڈالنا ہے، یہ بھی میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آگے جو بھی ویڈیوز ہوں گی یہ سبھی میں آپ کو گائیڈ کروں گا، ٹھیک، بیٹریز کے متعلق بھی۔ جی تو اب باری آ گئی ہے بیٹریز کی کنیکشن کی کہ یہ بیٹریز کے کنیکشن کیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو میرا یو پی ایس لگا ہوا ہے یہ 24 وولٹ ڈی سی، اب میں نے 24 وولٹ ڈی سی اس کو پرووائڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے، 24 وولٹ 24 وولٹ میں نے دینے، تو اب میں نے 24 وولٹ کیسے بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات ہوتی ہے، اب آپ نے اگلا جو کام کرنا ہوتا ہے اب اس کو آپ نے 24 وولٹ کیسے دینے۔ اب جو بیٹریز ہوتی ہیں یہ 12 وولٹ کی آتی ہیں، ٹھیک ہے، جو مارکیٹ میں بیٹریز آتی ہیں یہ انورٹر کے لیے 12 وولٹ کی بیٹری ایک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو اس کی وولٹیج ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ جو کنیکشن ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سیریز کنیکشن اور ایک ہوتا ہے پیرالل کنیکشن، ٹھیک۔ اب سیریز کنیکشن میں کیا ہوتا ہے کہ سیریز کنیکشن میں آپ نے بیٹریز کو سیریز میں کنیکٹ کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ ایک بیٹری کا پازیٹیو ٹرمینل اور دوسری بیٹری کا نیگیٹو ٹرمینل، ٹھیک ہے، ان دونوں کو آپ نے آپس میں جوڑنا ہوتا ہے، ٹھیک، اور باقی جو ٹرمینل بچتے ہیں ایک بیٹری کا پازیٹیو اور دوسری بیٹری کا نیگیٹو وہاں سے آپ نے آؤٹ پٹ لینی ہوتی ہے، ٹھیک، یہ ہو گیا سیریز کنیکشن۔ اب سیریز کنیکشن میں کیا ہوتا ہے، سیریز کنیکشن میں آپ کو وولٹیج ملتے ہیں ڈبل، ٹھیک ہے، وولٹیج ڈبل ہو جاتے ہیں اور بیٹری کی کیپیسٹی رہتی ہے سیم، مطلب بیٹری کی کیپیسٹی ایک بیٹری جتنی ہوتی ہے۔ اب میری یہ جو بیٹریز لگی ہوئی ہیں یہ 175 امپیر ہاور کی دونوں بیٹریز ہیں، ٹھیک۔ اب میں نے سیریز میں لگایا ہوا ہے یہ دونوں بیٹریز کو، تو مجھے وولٹیج مل رہے ہیں 24، ٹھیک ہے، 12 اور 12 24، 12 اور 12 24 وولٹ، اور مجھے جو امپیر مل رہے ہیں وہ 175، یعنی کہ ایک بیٹری کی کیپیسٹی مجھے
مل رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کنیکشن سیریز ہے، سیریز کنیکشن میں وولٹیج ڈبل اور آپ کی جو کیپیسٹی ہے وہ سیم رہتی ہے۔ پیرالل کنیکشن، ایک بیٹری کا پازیٹیو دوسری بیٹری کا پازیٹیو، ان دونوں کو آپس میں ملانا ہے، اور ایسے ہی ایک بیٹری کا نیگیٹو دوسری بیٹری کا نیگیٹو، ان دونوں کو آپس میں ملانا ہے تار کے ذریعے، ٹھیک۔ تو یہ ہو گیا پیرالل کنیکشن۔ پیرالل کنیکشن میں آپ کو وولٹیج ملتے ہیں سیم، یعنی کہ 12 وولٹ، ٹھیک ہو گیا۔ دونوں کو پیرالل میں کیا تو وولٹیج ملے 12، اور اب جو پیرالل کنیکشن میں جو امپیر ہوتے ہیں یہ ہو جائیں گے ڈبل، 175 تو یہ مجھے تقریباً امپیر ملیں گے 350، یعنی کہ امپیر میرے ڈبل ہو جائیں گے، کیپیسٹی ڈبل ہو جائے گی، میرا بیک اپ ڈبل ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب میرا جو یو پی ایس ہے یہ سپورٹ کرتا ہے 24 وولٹ ڈی سی، تو میرا 24 وولٹ بنانے ہیں، وہ کیسے بنانا ہے؟ ان کو میں نے کرنا ہے سیریز میں، ٹھیک ہے۔ 12 اور 12 24 سیریز میں کروں گا تب میرے جا کے مجھے ملیں گے 24 وولٹ۔ بیسیکلی جو آپ کو وولٹیج ملتے ہیں، جو ایک بیٹری کے نارمل وولٹیج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تقریباً 13 یا 14 وولٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب فلی چارج کنڈیشن میں۔ فلی چارج کنڈیشن میں بیٹری کے وولٹیج 13 یا 14 ہوتے ہیں یا 13.5 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس صورت میں آپ کو جو وولٹیج ملنے ہیں، یعنی کہ سمجھ لیں 13 اور 13، ٹھیک، آپ کو ملنے ہیں 26 وولٹیج، ٹھیک۔ تو اب میں اس کو مزید آپ کو قریب سے دکھا دیتا ہوں، یہ جو میں نے کنیکشن کیے ہوئے ہیں یہ کیسے کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میری بیٹری کا پازیٹیو ٹرمینل ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا نیگیٹو ٹرمینل ہے۔ اب یہاں پہ میں نے کیا کیا ہوا ہے، یہ ایک جمپر وائر ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ایک جمپر وائر ہے، ٹھیک۔ اس بیٹری کا نیگیٹو اور اس بیٹری کا پازیٹیو یہ اس جمپر وائر سے آپس میں ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو میں نے آؤٹ پٹ لیا ہے اس ٹرمینل سے میں نے پازیٹیو لیا ہے، اور دوسری بیٹری کے نیگیٹو ٹرمینل سے دوسرا جو آؤٹ پٹ ہے میں نے یہاں سے لیا، ٹھیک۔ اور یہ والی آؤٹ پٹ اور یہ والی آؤٹ پٹ یہ سیدھی میری جا رہی ہے انورٹر میں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے یہ کیے ہوئے میں نے سیریز کنیکشن۔ سیریز اور پیرالل کنیکشن آپ کو اس کے بارے میں مزید جاننا ہو تو یہ میں ایک ڈائیگرام کے ذریعے بھی میں آپ کو مزید سمجھا دوں گا کہ بیٹریز کے کنیکشن جو ہیں سیریز اور پیرالل میں کیسے کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آپ کو وولٹیج چیک کروا دیتا ہوں، بیک اپ جو ہے، جب اس کو میں بیک اپ موڈ پہ کروں گا اس کے میں امپیر آپ کو چیک کرواتا ہوں، ٹھیک۔ تو اب یہ چیک کر لیتے ہیں، اب ہم یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بیٹریز کے ہم وولٹیج چیک کرتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو امپیر چیک کر کے بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں اپنا کلم میٹر لے کے آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہاں سے میں اس کو جیسے میں آن پوزیشن پہ لے کے آیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے میں نے سلیکٹ کرنے ہیں ڈی سی وولٹیج، ٹھیک ہو گیا۔ سلیکٹر سوئچ سے میں نے ڈی سی سلیکٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس بٹن سے میں نے یہاں پہ وولٹیج کرنے ہے، یہاں پہ دیکھ لینا ہے، یہاں پہ ملی وولٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ نے یہاں پہ وولٹ کر لینا ہے، ٹھیک۔ تو اب میں نے کیا کرنا ہے، میٹر کا پازیٹیو جو ہے پروب میں نے بیٹری کے پازیٹیو ٹرمینل کے ساتھ لگانا ہے، اور نیگیٹیو اس کے نیگیٹیو کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں 13 وولٹ بتا رہا ہے، مطلب یہ میری بیٹری جو ہے 13 وولٹ ابھی آؤٹ پٹ دے رہی ہے، اس کا مطلب یہ میری بیٹری فلی چارجڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی میری بیٹری آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی 13 بتا رہی ہے، اس کا مطلب کہ یہ بھی میری بیٹری فلی چارج ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب یہ بیٹریز میری ابھی ٹھیک کنڈیشن میں، ٹھیک۔ اب یہ ان کو میں نے کیا ہوا ہے سیریز میں، تو اب میں بتاتا ہوں آپ کو سیریز میں یہ وولٹیج کتنے ہوگی، ٹھیک۔ اب یہ دیکھیں جو میں نے آؤٹ پٹ ہے، یہ ٹرمینل میرا آؤٹ پٹ ہے، یہاں سے میں نے آؤٹ پٹ لی ہوئی ہے بیٹری کا ایک جو پازیٹیو ہے جو میرا جا رہا ہے یو پی ایس میں، وہ ایک ٹرمینل یہاں سے جا رہا ہے، اور دوسرا ٹرمینل جو میرا یو پی ایس میں جا رہا ہے وہ نیگیٹیو یہاں سے جا رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پازیٹیو یہاں سے اور نیگیٹیو اس والے سے، ٹھیک۔ اب یہ دیکھیں 27، ٹھیک ہے۔ اب کیا دیکھ لیتے ہیں کہ ہم امپیر کیسے چیک کریں گے۔ تو امپیر سب سے پہلے میں نے اس کو اپنے موٹر یو پی ایس کو بیک اپ موڈ پہ لے جانا ہے۔ بیک اپ موڈ پہ کیسے لے کے جانا ہے، میں جیسے میں اس کو جو واپڈا مل رہی ہے، واپڈا جیسے ہی میں آف کروں گا، ٹھیک ہے، یہ اب آپ کو آواز آ رہی ہوگی، یہ میرا انورٹر آن ہو گیا، مطلب کہ بیک اپ موڈ پہ آ گیا، ٹھیک۔ تو اب میں نے چیک کرنے ہیں اس کے امپیر چیک کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔
دیکھ سکتے ہیں امپیر پہ یہ میں نے کلم میٹر کو سیٹ کیا ہے امپیر کی رینج پہ، ٹھیک ہے. یہاں پہ ڈی سی بھی سلیکٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ کتنے امپیر میری بیٹری سے لے کے میرے لوڈ کو آگے دے رہا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھ سکتے ہیں 3.85 یعنی کہ 4 امپیر تک ابھی میرا آگے لوڈ چل رہا ہے، کیونکہ ابھی میرے گرمی کا موسم ہے تو ابھی پنکھے وغیرہ چل رہے ہیں، ٹھیک. تو یہ آگے جو ہے 3 امپیر 4 امپیر میری بیٹری سے لے کے آگے لوڈ کو دے رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 4 امپیر، ٹھیک. اب ایسے میں دوسری وائر کے ساتھ بھی آپ کو لگا کے دکھا سکتا ہوں، ٹھیک ہے. سیم امپیر بتا رہا ہے. یہ کون سی وائر کے ساتھ میں لگا رہا ہوں، یہ جو ان پٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو بیٹری کی ان پٹ میں نے انورٹر پہ دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ یہ میں لگا کے چیک کر رہا ہوں. اب چیک کرواتا ہوں آپ کو کہ جو میرا ابھی جو لوڈ چل رہا ہے، میرا لوڈ کتنے امپیر لے رہا ہے، ٹھیک ہے، اے سی لوڈ. تو ہم کیا کریں گے، اب اس کو میں نے سلیکٹ کرنا ہے اے سی پہ، کیونکہ میں نے اے سی پہ چیک کرنے. یہ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے اس کو کر دیا اے سی پہ، ٹھیک ہے. اب یہاں سے جو میں آؤٹ پٹ لے رہا ہوں یہ میری آؤٹ پٹ والی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ میں لگاتا ہوں اپنا میٹر، ٹھیک. اور یہ دیکھ لیں یہ تقریباً 0.31، ٹھیک ہے. بہت ہی کم لوڈ اس وقت چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ 0.31 یہ دیکھ لیں بہت ہی کم اس وقت میرا لوڈ آگے چل رہا ہے، ٹھیک. اب اس کو میں واپس لے کے آتا ہوں. اب یہ آ گیا واپڈا پہ، ٹھیک ہے. واپڈا موڈ پہ آ گیا، مطلب لائن موڈ پہ، ٹھیک ہے. اب لائن موڈ پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو میری بیٹریز کو چارجنگ پرووائڈ کر رہا ہے، یہ چارجنگ کتنے امپیر پرووائڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. یہاں سے پھر سے میں نے ڈی سی سلیکٹ کیا، ٹھیک ہے. اس کو میں نے ریسیٹ کیا، ٹھیک. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میری بیٹریز کو کتنے امپیر دے رہا ہے. یہ بھی دیکھ رہے ہیں 9.27 میری بیٹریز ابھی کرنٹ لے رہی ہیں، چارجنگ کرنٹ لے رہی ہیں یہ، ٹھیک ہے. میری بیٹریز ابھی چارج ہو رہی ہیں، ٹھیک، کیونکہ ابھی میں نے اس کو ابھی یو پی ایس میں نے بیک اپ موڈ پہ رکھا تھا تو یہ ابھی میری بیٹریز چارج ہو رہی ہیں، ٹھیک. یہ 9 امپیر تک کرنٹ میری بیٹریز کو میرا یو پی ایس دے رہا ہے چارج ہونے کے لیے، ٹھیک ہے. ڈی سی 9 امپیر میری بیٹریز ابھی لے رہی ہیں چارجنگ کرنٹ، ٹھیک. اب یہ دیکھیں یہ 8 امپیر ہو گئے، کیوں؟ جیسے میری بیٹریز جو ہیں یہ دونوں بیٹریز آہستہ آہستہ چارجنگ کنڈیشن میں جائیں گی، مطلب ان کی چارجنگ زیادہ ہوتی جائے گی تو یہ امپیر آہستہ آہستہ کم ہوتے جائیں گے. اب دیکھ لیں کہ میرے امپیر آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کہ میری بیٹری آہستہ آہستہ چارج ہو رہی ہے. یہ اس کا یہ اصول ہوتا ہے کہ بیٹریز جو ہے جیسے ہی پیک چارجنگ پہ جاتی ہیں، فل چارجنگ پہ جاتی ہیں تو امپیر کم لینا شروع کرتی ہیں. جیسے ہی یہ ڈسچارج ہوتی ہیں تو ڈسچارج کی صورت میں یہ امپیر زیادہ لیتی ہے، چارجنگ امپیر زیادہ لیتی ہے. آج کی ویڈیو پارٹ 3 ہے. انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یو پی ایس کی آپ نے وائرنگ کیسے کرنی ہے. ہم ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے، اس کی وائرنگ کریں گے اور کیسے مطلب آپ نے پراپر اس کی وائرنگ کرنی ہے. سنگل وائرنگ اور ڈبل وائرنگ کیا ہوتی ہے ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے. تو وائرنگ کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ اس یو پی ایس پہ یہاں پہ ہمیں اس کی ڈائیگرام بھی دی ہوئی ہے کہ آپ نے کنیکشنز کیسے کرنے، ٹھیک. تو سب سے پہلے ہم سیکھیں گے اس کی سنگل وائرنگ آپ نے کیسے کرنی ہے. سنگل وائرنگ میں پہلے بتاؤں گا، اس کے بعد ہم ڈبل وائر کی طرف چلیں گے. مطلب یو پی ایس کی جو 2 ٹائپس کی وائرنگ ہوتی ہیں، سنگل وائر سے اور ڈبل وائر سے، ٹھیک ہے. تو سنگل وائر اور ڈبل وائر سے یہ مراد کہ جو آپ یو پی ایس سے آؤٹ پٹ لیتے ہیں وہاں اس کی وائرنگ کی میں بات کر رہا ہوں. وہاں سے جو آپ نے آؤٹ پٹ لینی ہے وہ سنگل وائر سے لینی ہے یا ڈبل وائر سے لینی ہے. تو یہاں پہ جو ڈائیگرام بنی ہوئی ہے بیسیکلی یہ یہاں پہ انہوں نے سنگل وائر کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ آپ یہاں سے سنگل وائر کی وائرنگ جو ہے وہ اصل میں ہوتی کیسے ہے، اس کا جو بیسک فنکشن کیا ہے سنگل وائرنگ پہ یہ کیسے یو پی ایس کام کرتا ہے، ٹھیک. تو یہاں پہ آ جاتے ہیں. سب سے پہلے یہ تو بیٹریز کے کنیکشن بتایا ہوا ہے کہ بیٹری کے کنیکشن آپ نے کیسے کرنا ہے. یہاں پہ اس ٹرمینل پہ بیٹری کے پازیٹیو اور یہاں پہ نیگیٹیو، ٹھیک ہے.
اس کے آگے چلتے ہیں تو یہ اس کی پاور سپلائی کے پوائنٹ ہے، ٹھیک. یہ پاور سپلائی کا لائن اور نیوٹرل، یہاں پہ ہم نے فیز دینی ہوتی ہے اور یہاں پہ نیوٹرل دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ نیچے دے رہے ہیں یہ فیوز ہے، اس کے اندر فیوز بھی انسٹال ہوتا ہے، ٹھیک. اوور لوڈ کی صورت میں فیوز ہمارا جو ہے اس کی پروٹیکشن کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو خراب ہونے سے بچاتا ہے. تو یہاں پہ ایک فیوز بھی لگا ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا پاور سپلائی کے پوائنٹ، یہاں پہ لائن اور یہاں پہ نیوٹرل، ٹھیک. یہ اوپر والا ارتھ والا پوائنٹ آ گیا، ٹھیک. تو اس کے ساتھ ہی آ جاتا ہے یہ ہمارا آؤٹ پٹ کا ٹرمینل ہے، جہاں سے ہم نے اے سی آؤٹ پٹ لینی ہوتی ہے. یہ اے سی کا لائن ہے اور یہ نیوٹرل، یہاں سے ہم نے فیز آؤٹ لینا ہے، فیز لینا ہے آؤٹ پٹ، اور یہاں سے نیوٹرل آؤٹ پٹ لینی ہے، ٹھیک ہو گیا. یہ آؤٹ پٹ کا ٹرمینل جو ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ ایک بات دیکھیں کہ یہ نیوٹرل سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک انہوں نے مینشن کیا ہوا ایرو اس نیوٹرل پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. مطلب کہ ان کم کی جو نیوٹرل ہے، مطلب پاور سپلائی ان کی جو نیوٹرل ہے وہ یہاں سے ایرو کے ذریعے کامن ہے آؤٹ پٹ کی نیوٹرل کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اس یو پی ایس کے اندر جو انورٹر وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر یہ جو نیوٹرل پوائنٹ ہوتا ہے یہ اندر سے کامن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ دیکھیں انہوں نے ایرو کے ذریعے مینشن کیا ہوا کہ نیوٹرل پوائنٹ یہاں سے کامن ہے، یہ والا نیوٹرل اور یہ والا نیوٹرل. مطلب سپلائی کا جو پاور سپلائی ہم اس کو دیتے ہیں اس کا نیوٹرل، اور جو سپلائی ہم آؤٹ لیتے ہیں اس انورٹر سے اس کا نیوٹرل آپس میں کامن ہے، ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہو گیا کہ اس کا ڈائیگرام. تو اب پہلے ہم بات کریں گے پاور پلگ کے کنیکشنز کی. تو سب سے پہلے ہم پاور سپلائی کی طرف چلتے ہیں، جہاں سے ہم نے اس کو پاور سپلائی دینی ہے. تو وہ کنیکشنز آپ نے کیسے کرنے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پاور پلگ لگا ہوا ہے اور یہاں پہ 3 پن پلگ، ٹھیک ہے. اس پاور پلگ سے میں نے سپلائی دی ہوئی ہے اپنے یو پی ایس کو. تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، پاور پلگ کے کنیکشن کرنے ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے لگانا ہے پاور پلگ. تو اس کے کنیکشن کیسے کرنے ہیں، پاور پلگ کے کنیکشن کرنے کے لیے آپ نے پاور پلگ کے اندر جہاں پہ لائن اور نیوٹرل مینشن ہوگا آپ نے وہاں پہ لائن اور نیوٹرل والے پوائنٹ جو آپ کے مین سپلائی آ رہی ہے وہاں پہ آپ نے دینے واپٹا کی سپلائی آپ نے اس پلگ میں دینی ہے. جہاں پہ لکھا ہوگا لائن وہاں پہ آپ نے لائن دینی ہے، جہاں پہ لکھا ہوگا نیوٹرل وہاں پہ آپ نے نیوٹرل دینی ہے. جیسے کہ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرا سوئچ والے پوائنٹ پہ لائن آ رہی ہے، ٹھیک، مطلب فیز آ رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ٹیسٹر گلو کر رہا ہے، ٹھیک ہے. ایسے نیوٹرل والے پوائنٹ پہ میرا ٹیسٹر گلو نہیں کر رہا، ٹھیک. یہ دیکھ لیں. اب میرا میری یہاں پہ اس پاور پلگ میں جو فیز آ رہی ہے وہ سوئچ والی سائڈ سے آ رہی ہے، مطلب ٹھیک ہے کہ اس کے کنیکشن ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ چیز پہلے کرنی ہے کہ جہاں پہ لائن مینشن ہوگا وہاں پہ آپ نے فیز دینی ہے، جہاں پہ نیوٹرل مینشن ہوگا وہاں پہ آپ نے نیوٹرل والا پوائنٹ دینا ہے. اور اگر آپ الگ سے سوئچ لگاتے ہیں تو آپ نے فیز پہلے سوئچ میں دینا ہے اور سوئچ سے فیز آؤٹ کر کے آپ نے اپنے پلگ کی پوائنٹ کسی بھی پوائنٹ پہ دے دینا ہے اور دوسرے پوائنٹ پہ آپ نے نیوٹرل لگا لینی ہے، ٹھیک ہو گیا. اب دوسری بات، جب آپ نے یہ جو پلگ ہے 3 پن پلگ، یہ پلگ میں نے چینج کیا ہوا ہے کیونکہ اس کا پلگ خراب ہو گیا تھا. تو یہ میں نے بعد میں یہ چینج کیا تھا. تو یو پی ایس کے ساتھ جو اس کی پاور سپلائی کی کیبل ہوتی ہے، پاور کیبل ہوتی ہے، اس میں جو پلگ لگا ہوتا ہے تو آپ نے اس پلگ پہ بھی دیکھ لینا ہے کہ اس پلگ پہ لائن کہاں پہ لکھا ہوا ہے، مطلب کون سی پن جو ہے وہ ہماری فیز ہے اور کون سی پن نیوٹرل ہے. یہ آپ کو کیسے پتہ چلنا ہے. اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا لائن، یہ ایل لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ لائن مطلب کہ فیز ہے، یہ والا پوائنٹ فیز ہے. اور یہاں پہ آپ کو این لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ نظر آ رہا ہے این، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کہ یہ والا پوائنٹ جو ہے میرا یہ نیوٹرل ہے، ٹھیک. جس سائڈ پہ آپ کے کیبل کا آپ کے پاور کیبل کا لائن والا پن ہے اسی سائڈ پہ آپ کے پاور پلگ کے لائن والا پوائنٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. جیسے اس میں یہ والا پوائنٹ ہے، اس میں بھی یہی پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھ لیں، ٹھیک. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے 3 پن پلگ میں دیکھ لینا ہے کہ اس کی لائن جو ہے جو اس کا فیز والا پوائنٹ کون سا ہے، ٹھیک ہے. وہی فیز والا پوائنٹ آپ کے پاور پلگ میں بھی سیم ہونا چاہیے، سیم ڈائریکشن میں ہونا چاہیے جیسے اس میں ہے، ٹھیک ہے. اس میں یہ والا پوائنٹ لائن ہے تو اس میں یہ والا پوائنٹ لائن والا ہے، ٹھیک ہے، مطلب فیز والا ہے، ٹھیک. یہ دیکھ لیں یہاں پہ ہی آنا چاہیے دوسرا پوائنٹ، جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ نیوٹرل والا رہنا چاہیے. تو یہ بات آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہاں پہ آپ نے اس کی وائرنگ کیسے کرنی ہے.
یہ میں سنگل یو پی ایس، یہ سنگل وائر کی بات کر رہا ہوں۔ جب آپ نے سنگل وائرنگ کرنی ہو اپنے یو پی ایس کی، تب آپ نے یہ چیز دھیان رکھنی ہے لازمی، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے سنگل وائرنگ کرنی ہو تو آپ نے بالکل سیم یہی پروسیجر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ڈبل وائر کی کرنی ہو تو تب آپ کوئی مسئلہ نہیں، تب آپ نے اس کے جو فیز اور نیوٹرل ہیں، ٹھیک ہے، وہ بے شک آپ جو ہے پوائنٹ اس کے کہیں بھی ہوں، لیکن جو آپ نے اس کی وائرنگ کرنی ہے تو آپ نے یہ صرف آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے جو فیز دینا ہے وہ سوئچ پہ دینا ہے، ہمیشہ فیز آپ نے سوئچ پہ ہی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا پاور پلگ کی وائرنگ، ٹھیک۔ یہ سنگل وائرنگ کی میں بات کر رہا ہوں، یہی پروسیجر آپ نے سنگل وائرنگ جب بھی کرنی ہے تو آپ نے یہی پروسیجر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ پوائنٹ آپ کو ہر کوئی نہیں بتانے والا، جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ یہ کیسے کرتے ہیں یہ کام، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے اس کا لائن، اس کا جو فیز والا پوائنٹ ہے اس کے فیز والے پوائنٹ کے ساتھ ملنا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب اس سائڈ پہ اب آپ نے کیسے کرنا ہے، وائرنگ کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے یہ جو والا پوائنٹ ہے یہاں پہ ہم نے پاور سپلائی دینی ہے، ٹھیک، اور یہاں سے ہم نے اے سی آؤٹ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اس کا پوائنٹ ہے سپلائی ان والا پوائنٹ، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پاور پلگ میں ابھی کیا ہے، ٹھیک، تو آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ یہ میں آپ کو دکھاؤں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ اس سائڈ پہ اس کا لائن والا ٹرمینل ہے، ٹھیک، اور یہ نیوٹرل والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی وہ جو ابھی میں نے پاور پلگ میں بتایا وہاں پہ بھی اسی طرح کے ہی پوائنٹ ہے، ٹھیک۔ تو سب سے پہلے میں نے لگانا ہے اس کو، ٹھیک، یہ ہو گیا۔ اب جیسا کہ یہ جو والا اس کا ٹرمینل ہے، اس سائڈ والا پوائنٹ جو ہے، اس سائڈ والا بھی جو میں نے پوائنٹ آپ کو دکھایا ہے، ٹھیک، وہ لائن تھا اور اس سائڈ والا نیوٹرل تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس کا یہ والا پوائنٹ جو ہے یہ لائن ہے اور یہ والا نیوٹرل ہے۔ اوپر جو میں نے ابھی آپ کو ڈائیگرام بتائی تھی اس ڈائیگرام کے مطابق بھی یہ والا پوائنٹ جو ہے اس کا فیز ہے اور یہ نیوٹرل ہے، اور جو پاور سپلائی ان ہوتی ہے اس کا اس سائڈ والا پوائنٹ جو ہے یہ فیز ہے اور اس سائڈ والا پوائنٹ نیوٹرل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والا نیوٹرل پوائنٹ اور یہ والا نیوٹرل پوائنٹ اندر سے کامن ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس پوائنٹ کو ہم نے رہنے دینا ہے، ٹھیک۔ اب ہم نے لینا ہے ایک اور 3 پن پلگ، ٹھیک ہے، آپ کو ایک اور 3 پن پلگ اس کے لیے چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی جو وائرنگ آپ نے کرنی ہے، یہاں پہ جو وائرنگ آپ نے کرنی ہے، اب اس 3 پن پلگ میں آپ نے اس کا بھی آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اس کا لائن والا ٹرمینل کون سا ہے اور نیوٹرل والا ٹرمینل کون سا ہے۔ جیسا کہ اس 3 پن پلگ میں یہ والا اس کا پوائنٹ جو ہے یہ لائن ہے اور یہ والا نیوٹرل ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سنگل وائر کرنی ہے تو ظاہر سی بات ہے اب آپ نے فیز یہاں سے آؤٹ پٹ لینا ہے، آپ نے اس کے آؤٹ پٹ سے فیز آؤٹ لینا ہے۔ نیوٹرل آپ کا کامن ہے تو نیوٹرل جو ہے وہ اس کے ذریعے آپ کی جو یہ پاور کیبل ہے اس کے ذریعے ہی آپ کو آپ کے لوڈ کو نیوٹرل ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب سنگل وائرنگ میں ہم نے 3 پن پلگ میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا جو لائن والا پوائنٹ ہے وہ کون سا ہے، نیوٹرل والا پوائنٹ کون سا ہے۔ تو ہم نے یہ جو وائر ہے کنیکٹ کر دینی ہے فیز والے پوائنٹ پہ، لائن والے پوائنٹ پہ، ٹھیک۔ اب یہ لائن والا پوائنٹ یہ فیز والا جو پن ہے یہاں پہ بھی آپ کا وہی سیم فیز والا پوائنٹ ہونا چاہیے، یہ فیز پوائنٹ اور یہ فیز پوائنٹ آپس میں ملنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کا فیز اس سائڈ پہ ہو، یہاں پہ آپ نے یہ جو وائر ہے آپ نے نیوٹرل والے پوائنٹ پہ لگا دی، ٹھیک ہے، اور جو فیز والا پوائنٹ اس سائڈ پہ ہو تو یہ پھر آپ کا انورٹر کام نہیں کرے گا، ٹھیک، آؤٹ پٹ نہیں دے گا، ٹھیک۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ والی وائر آپ نے یہ جو پن ہے فیز والی یہاں پہ لگانی ہے تاکہ یہ والا فیز والی پن اس فیز آؤٹ سے ملے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک، یہ فیز والی پن اپنے فیز والے ٹرمینل میں ہی جا رہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بات آپ نے دھیان رکھنی ہے کہ یہ جو وائر پھر آپ نے لگانی ہے وہ لائن والے پوائنٹ پہ لگانی ہے، ٹھیک۔ یہ لگانے کے بعد آپ نے اندر سے بس صرف آپ نے یہاں پہ جو اندر یہ وائر لگانی ہے آپ نے بس ایک ہی وائر آپ نے اس لائن والے پوائنٹ پہ لگا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ والا سوئچ لگا دینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہو گیا آپ کی سنگل وائرنگ۔ اب آپ نے صرف یہ سنگل وائر اندر لگائی ہے، جو نیوٹرل ہے، جو اس کا نیوٹرل والا پوائنٹ ہے وہ اندر سے کامن ہے، ٹھیک ہے۔
اور وہ نیوٹرل یہاں سے ہی یہ جو لگا ہوا ہے آپ کی جو پاور کیبل ہے، وہ نیوٹرل اس پاور کیبل کے ذریعے ہی آپ کے گھر کے باقی لوڈ کو مل جائے گی، ٹھیک، کیونکہ نیوٹرل گھر میں جب وائرنگ کرتے ہیں تو نیوٹرل گھر میں کامن ہوتی ہے، سبھی جتنی بھی اپلائنسز لگی ہوتی ہیں، جتنی بھی ڈیوائسز لگی ہوتی ہیں، جتنے بھی پنکھے لگے ہوتے ہیں، ان سب میں نیوٹرل کامن ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہاں اندر بھی نیوٹرل جو ہے وہ کامن رکھی جاتی ہے، تاکہ جب ہم اس کی وائرنگ کریں تو یہاں سے ہمیں صرف ایک ہی وائر اٹھانی پڑے، اور جو نیوٹرل ہے وہ یہاں سے ہی بعد میں ہمیں ملنا شروع ہو جائے، اس کے ذریعے نیوٹرل ہمیں ملنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ نے ڈبل وائرنگ کرنی ہوگی، جب ڈبل وائرنگ کرنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، سمپلی فیز اور نیوٹرل آپ نے یہاں پہ اس 3 پن پلگ سے آپ نے 2 تاریں نکالنی ہیں، ٹھیک ہے، فیز اور نیوٹرل۔ یہاں پہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے، فیز اور یہاں پہ آپ نے فیز والی تار لگا دینی ہے، اور یہاں پہ آپ نے نیوٹرل والی تار لگا دینی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ پلگ لگا دیں، ٹھیک، تو اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کا بینیفٹ کیا ہے ڈبل وائرنگ کرنے کا؟ پھر بینیفٹ کیا ہوگا کہ فرض کریں آپ کی یہ کیبل کہیں سے خراب ہو جاتی ہے، اندر سے خراب ہو گئی یا کسی نے نکال دی، تو آپ کا انورٹر بند نہیں ہوگا، مطلب سپلائی دینا بند نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب سنگل وائرنگ کے کیس میں کیا ہوتا ہے، جیسے ہی آپ یہ والی پاور کیبل نکال دیتے ہیں تو آپ کا انورٹر سپلائی دینا بند کر دے گا، کیوں؟ کیونکہ نیوٹرل جو ہے وہ اس پاور کیبل سے مل رہی ہے ہمارے لوڈ کو، اور جیسے ہی ہم نے نیوٹرل نکال دی تو ظاہر ہے پھر ہمارا لوڈ تو نہیں چلنا، ٹھیک، ڈبل وائرنگ کا یہ فائدہ ہے، ٹھیک۔ اور سنگل وائرنگ کا ہمیں فائدہ یہ ہے کہ اس میں ہماری جو تار ہے یہ کم لگتی ہے، وائر ہماری کم لگتی ہے، ٹھیک۔ اگر آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کوشش کریں ڈبل وائرنگ کر لیں، ڈبل وائرنگ کا آپ کو فائدہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ چلتے ہیں بیٹری والے پوائنٹ کے پاس، تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک، یہ والے پوائنٹ آپ نے سبھی لگا کے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، بیٹریز جو ہے یہ آپ نے یہاں پہ بیٹری کا پازیٹیو ٹرمینل، اس سائڈ پہ بیٹری کا نیگیٹو ٹرمینل، یہاں پہ آپ نے دیکھ لینا کہ بیٹریز کتنی لگانی ہے، 24 وولٹ لکھا ہوگا تو اس کا مطلب آپ نے 12 کی 2 بیٹری لگانی ہے سیریز میں، ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے دھیان رکھا۔ اگر یہاں پہ 12 لکھا ہوگا تو آپ نے صرف 12 وولٹ کی ایک بیٹری لگانی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ انورٹر 24 وولٹ کا ہے تو ہم نے کیا کیا ہے، 2 بیٹریز لگائی ہیں 12 کی، تو 2 بیٹریز کو 24 وولٹ بنانے کے لیے ان کو میں نے کیا ہے سیریز کنیکشن، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ چلتے ہیں نیکسٹ جو ہمارا کام ہے وہ ہم سوئچ بورڈ کی طرف چلیں گے کہ وہاں پہ ہم نے وائرنگ کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ بیٹریز کے کنیکشن جو کیسے کرنے تھے وہ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے بتا دی، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیں کہ میں نے بیٹریز کے کنیکشن کیسے کیے تھے، وہ کمپلیٹ سے میں نے وہاں پہ بتایا ہوا ہے سیریز اور پیرل کے متعلق بھی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے ایک اور چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو آپ نے یہاں سے آؤٹ لی ہے، اب یہ والی جو تار ہے ہماری، یہ جو وائر ہے، اب یہ وائر ہماری جائے گی ہمارے سوئچ بورڈ تک، ہمارے گھر کے جتنے بھی سوئچ بورڈ ہیں جہاں سے ہم نے کوئی بھی اب لوڈ چلانا ہے اس یو پی ایس پہ، تو یہ والی وائر اب جائے گی ہمارے سوئچ بورڈ میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو وائر ہم نے یہاں پہ لگائی ہے، اب یہ وائر ہم نے کہاں پہ لے کے جانی ہے، اپنے سوئچ بورڈ پہ، جہاں پہ ہم نے کوئی بھی لوڈ چلانا ہے، ٹھیک۔ اب یہ والی وائر ہم لے کے جائیں گے اپنے سوئچ بورڈ کی طرف، تو ہم چلتے ہیں اپنے سوئچ بورڈ کے پاس، تو وہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ سوئچ بورڈ میں آپ نے کیسے اب وائرنگ کرنی ہے۔ یہ والا جو پوائنٹ ابھی جا رہا ہے، یہ والی وائر جب سوئچ بورڈ کی طرف جا رہی ہے تو یہ اب دیکھیں گے ہم کہ وہاں پہ ہم نے کیسے لوڈ کے ساتھ کنیکٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہمارا دوسرا بڑا کام جو ہے، جو ہم نے کرنا ہے، جو مین کام ہے کہ اس کی وائرنگ جو ہم سوئچ بورڈ میں کیسے کریں گے، وہاں پہ ہم یو پی ایس کا کنیکشن اپنے لوڈ کے ساتھ کیسے دیں گے، اب وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں آ گیا ہوں اپنے سوئچ بورڈ کے پاس، یہ میں نے سوئچ بورڈ ابھی کھولا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ آپ کو سمجھ آ جائے اس کی وائرنگ، کافی تھوڑا یہ میسی سا ہے، کیوں تو کوشش کروں گا میں ایک الگ سے سوئچ بورڈ لے کے اس کی میں الگ سے ساری اچھے سے میں وائرنگ کر کے میں وہ آپ کو گائیڈ کر سکوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم پہلے بات کریں گے یو پی ایس کی وائرنگ جو ہم کرتے ہیں، تو اس کے یو پی ایس کا جو ہم ابھی جو آؤٹ پٹ ہم نے لی تھی وہ ہم نے اپنے سوئچ بورڈ میں کیسے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو وائٹ والی وائر آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری یو پی ایس کی آ رہی ہے، ٹھیک۔ یہاں پہ میں سب سے پہلے ایک بات بتا دوں، آپ نے اپنا جو یہ اس میں جو سپلائی آ رہی ہے سوئچ بورڈ میں، آپ نے پہلے سپلائی بند کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ نے دھیان رکھنی ہے، آپ نے پاور سپلائی پہلے بند کر لینی ہے، کیونکہ آپ کو شوق لگ سکتا ہے، آپ نے اس پہ لائیو کام نہیں کرنا کبھی بھی۔ جب بھی آپ نے کام کرنا ہو تو آپ نے پہلے سپلائی بند کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے کام کرنا ہے۔ کبھی بھی آپ نے لائیو سوئچ بورڈ پہ کام نہیں کرنا، آپ کو شوق لگ سکتا ہے، ٹھیک، یہ کافی ڈینجر ہے، اوکے۔
تو میں نے ابھی سپلائی بند کی ہوئی ہے یہاں پہ ابھی کوئی سپلائی وغیرہ نہیں آ رہی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ آپ ابھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ میرا فیز والا پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، جو فیز آ رہا ہے وابلا کا، ٹھیک، یہاں پہ ابھی کوئی سپلائی نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ٹیسٹ وغیرہ بھی گلو نہیں کر رہا، ٹھیک۔ تو یہ والا جو پوائنٹ آ رہا ہے یہ ہے یو پی ایس کا، ٹھیک۔ اب یو پی ایس کا آپ نے کیسے کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے، اب یہ دیکھیں یہ یو پی ایس جو ہے اس بٹن کے ساتھ ہے اور اس والے بٹن کے ساتھ، ٹھیک ہے، میں تھوڑا زوم کر کے بتا دیتا ہوں، ٹھیک۔ یہ والا بٹن ہے اور ایک یہ والا میرا فین ہے اور یہ انرجی سیور ہے، یہ والا بٹن انرجی سیور کا اور یہ والا فین کا ہے، ٹھیک۔ یہ آپ ساتھ ڈیمر دیکھ سکتے ہیں، یہ فین والا ڈیمر لگا ہوا ہے، ٹھیک۔ تو جیسا کہ یہ جو والی وائر ہے، یہ وائٹ والی وائر آ رہی ہے، ٹھیک، یہاں پہ یہ والی جو وائر ہے یہ یو پی ایس کی آ رہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو میں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، یہ یو پی ایس کی وائر یہاں پہ نہیں ہوگی، جب آپ نے نئی وائرنگ کرنی ہے اپنے یو پی ایس کی، تو سب سے پہلے جب آپ سوئچ بورڈ کھولیں گے تو یہاں پہ جو ہے یو پی ایس کی جو وائرنگ ہے وہ تو نہیں ہوگی نا، تو وہ سب سے پہلے جو یہاں پہ وائرنگ ہوئی ہوگی وہ واپڈا والی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اس سوئچ والے یہ آپ جس پوائنٹ پہ آپ نے یو پی ایس کا فیز دینا ہے، آپ نے یو پی ایس سے کنیکشن دینا ہے جس پوائنٹ پہ، مطلب کہ فین پہ دینا ہے اور آپ نے بلب پہ دینا ہے، تو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے، فین والے سوئچ اور بلب والے سوئچ سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو واپڈا والا فیز ہوگا، ٹھیک ہے، یہ جو ابھی یو پی ایس کا فیز آ رہا ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آ رہا ہے یو پی ایس کا فیز، تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے واپڈا والا فیز جو یہاں پہ آ رہا ہوگا، آپ نے واپڈا والا فیز اتار دینا ہے، ٹھیک۔ آپ نے واپڈا والی وائر جو ہوگی جہاں پہ واپڈا والا فیز آ رہا ہوگا، واپڈا کی کئی وولٹیج آ رہے ہوں گے، آپ نے کیا کرنا ہے وہ والی وائر اتار دینی ہے، ٹھیک۔ واپڈا والی وائر آپ نے ان دو ٹرمینل سے، یہ جو دو بٹن ہیں ان سے بالکل آپ نے الگ کر دینی ہے، آپ نے واپڈا ان دونوں کو نہیں دینی ہے، آپ نے دینا ہے یو پی ایس کا کنیکشن، ٹھیک ہو گیا۔ واپڈا والی تار آپ نے اتار دی، اب ہمارے پاس آ گئی یو پی ایس کی وائر، اب آپ نے کیا کرنا ہے، یو پی ایس کی وائر سوئچ کے ایک پوائنٹ میں دینا ہے، ٹھیک ہے، پہلے ہم دیتے ہیں فین میں، یہ یو پی ایس کی وائر سب سے پہلے آ گئی اس والے بٹن میں، اس والے پوائنٹ پہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو دوسرا پوائنٹ ہے، اس بٹن کا دوسرا پوائنٹ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ والا، ٹھیک ہے، یہاں سے میں نے اپنے فین کی آؤٹ پٹ لی ہے، ٹھیک۔ اس سوئچ کے دوسرے پوائنٹ کے ساتھ آپ نے پنکھے کی تار لگا دینی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ نے دینی ہے اپنے پنکھے کو، ٹھیک۔ یا میں نے یہاں پہ ڈیمر کی دی ہوئی ہے، اس سوئچ کے ساتھ ڈیمر میرا لگا ہوا ہے، ٹھیک۔ یہ سب سے پہلے کیا کیا ہے، فیز میں نے دیا ہے یو پی ایس کا اس بٹن کے اس پوائنٹ میں، دوسرے پوائنٹ سے میں نے اپنے فین کو اٹیچ کیا ہے، فین کا ڈیمر یہاں سے میں نے لگایا، اور یہ دیکھ سکتے ہیں فین کے ڈیمر کی ایک تار اس بٹن میں اور دوسری جو تار ہے یہ والی، ٹھیک ہے، یہ سیدھی جا رہی ہے فین کی ایک تار کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گیا فین کا کنیکشن۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، بلب بھی آپ نے یو پی ایس پہ جو ہے لگانا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو فیز ہے یو پی ایس کی جو کنیکشن ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں سے یہ جو وائر دیکھ رہے ہیں یہ سیدھی آ رہی ہے اس والے بٹن میں، مطلب کہ اب فیز جو ہے یو پی ایس والا جو کنیکشن ہے وہ میں نے اس بٹن کو دے دیا، یعنی کہ اپنے بلب کو دے دیا، ٹھیک۔ اب کیا کرنا ہے، اس پوائنٹ پہ میں نے دے دیا یو پی ایس کا کنیکشن، یہاں سے میں نے یو پی ایس کا کنیکشن پھر اٹھایا، یہاں پہ دے دیا بٹن کے اس پوائنٹ پہ، ٹھیک۔ اور اب بٹن کے دوسرے پوائنٹ سے میں نے اٹھانا ہے بلب کا کنیکشن، ٹھیک ہے، مطلب کہ بٹن کے دوسرے پوائنٹ پہ میں نے بلب کی تار لگانی ہے، یہاں پہ میں نے بلب کی تار لگا دی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھ لیں، یہ دوسرے پوائنٹ پہ بلب کی تار لگی ہوئی ہے، اس پوائنٹ پہ یو پی ایس کی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ واپڈا والی کوئی بھی تار آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آ رہی ہے، ٹھیک، یہاں پہ کوئی بھی واپڈا کا کنیکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں، یہ میری آ رہی ہے یو پی ایس کا کنیکشن آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یو پی ایس کا کنیکشن میں نے سب سے پہلے دیا بٹن کے ایک ٹرمینل پہ، ٹھیک، اور بٹن کے دوسرے ٹرمینل سے میں نے اپنے لوڈ کا کنیکشن لے لیا، کوئی بھی جو بھی لوڈ آپ نے چلانا ہے وہ بٹن کے دوسرے ٹرمینل سے آپ نے اٹھا لینا، ٹھیک۔ اب ایسے ہی میں نے ایک اور لوڈ چلانا ہے، ایک اور بلب چلانا ہے میں نے بٹن پہ، تو اس بٹن پہ میں نے کیا کرنا ہے، یو پی ایس کی سپلائی میں نے اس بٹن پہ لے کے آنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس بٹن سے جو میں نے سپلائی دی ہے اس بٹن کے دوسرے ٹرمینل سے میں نے اپنے بلب کی تار لگا لینی ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ دیکھ لیں، یو پی ایس کا فیز یہاں پہ آیا،
پھر یہاں سے یو پی ایس کا میرا فیس گیا کدھر بلب پہ چلا گیا. جیسے ہی بٹن آن کروں گا, بٹن آن ہوا تو یو پی ایس کی کرنٹ جگ گئی میرے بلب میں, تو میرا بلب آن ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. سو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا آپ نے وائرنگ کیسے کرنی ہے. اگر مزید اس ویڈیو کے متعلق آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں, مجھے ان باکس بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے تو مجھے لازمی بتائیں, انشاءاللہ میں دوبارہ سے ایک الگ ویڈیو بنا کے آپ کو کمپلیٹ سمجھا دوں گا. جو وائرنگ ہم نے ابھی کی ہے, سنگل وائرنگ, ڈبل وائرنگ. سنگل وائرنگ اور ڈبل وائرنگ اس کا بینیفٹ میں آپ کو بتا دوں. ڈبل وائرنگ کا آپ کو بینیفٹ یہ ہے کہ فرض کریں جیسے ہی آپ پاور سپلائی جو ہے, آپ جو یو پی ایس کو آپ پاور سپلائی دے رہے ہیں, آپ جیسے ہی وہ بند کرتے ہیں, واپٹا بند کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کا اگر وہ پلگ بھی اگر آپ اتار دیں, 3 پن پلگ جو آپ سپلائی دے رہے ہیں یو پی ایس کو, وہ اگر آپ اتار دیں تو آپ جو یو پی ایس آپ کو آؤٹ پٹ مسلسل دیتا رہے گا. آپ کی جو لوڈ, آپ کا جو لوڈ ہے وہ چلتا رہے گا ڈبل وائرنگ پہ. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ کرتے ہیں سنگل وائرنگ, تو سنگل وائرنگ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ سنگل وائرنگ میں ہوتا کیا ہے, کیسے ہوتی ہے. تو جیسے ہی آپ یو پی ایس کی ان پٹ جو ہوتی ہے, ان پٹ پاور سپلائی, جب آپ پلگ اتاریں گے, جیسے وہ پلگ اتاریں گے تو آپ کا لوڈ جو ہے وہ بند ہو جائے گا. کیونکہ جو آپ کی جو لوڈ کو جو نیوٹرل مل رہی ہے, وہ نیوٹرل آپ کو جو پاور پلگ ہے, جو پاور سپلائی ان ہو رہی ہے یو پی ایس میں, وہاں سے نیوٹرل مل رہی ہوتی ہے. تو یہ اگر آپ کا بجٹ اچھا ہے تو آپ بے شک ڈبل وائرنگ کروا لیں. ٹھیک ہے, یہ بہتر رہتی ہے. اور آپ کوشش کریں کہ جیسے اگر آپ مکان بنوا رہے ہیں تو آپ جیسے ہی وائرنگ کروائیں تو آپ اس میں یو پی ایس کی وائرنگ لازمی رکھوائیں, کیونکہ بعد میں آپ کو وائرنگ کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے, پھر آپ کو جو ہے باہر وائرنگ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو بات جو ہے ذہن میں رکھنی ہے جب بھی آپ نے یو پی ایس کی وائرنگ کروانی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جو ابھی بورڈ میں جو میں نے آپ کو سمجھایا, سوئچ بورڈ میں وہاں پہ آپ نے کیسے کنیکشن کرنے, وہ اگر آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو آپ لازمی مجھے بتائیں. انشاءاللہ وہ بھی میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا. سوئچ بورڈ کی میں پراپر ایک وائرنگ کر کے میں آپ کو بتاؤں گا, یو پی ایس کی وائرنگ اس میں آپ نے کیسے کرنی ہے, اور واپٹا کی وائرنگ اس میں آپ نے کیسے کرنی ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, یو پی ایس انورٹر کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ, جس میں انشاءاللہ میں بیٹریز کے کنیکشن کے متعلق مزید بتاؤں گا, اور ساتھ میں اپنے بیٹری کی مینٹیننس کیسے رکھنی ہے اور بیٹری میں اپنے پانی کیسے ڈالنا ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک, تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل فن آف ٹیکنالوجیز کو لازمی سبسکرائب کریں, اور ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان کامران ملک کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.